अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात से बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में हैं तो आज की जो इशू है, जिसको हॉट इशू जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो एक लफ्जी जो अल्फाजों का जंग जारी है, ख़ासतौर पर पंजाब में मरीम नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद सुबह सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारी सख्त रिएक्शन दिया और यकीनी तौर पर आप सबको इल्म में भी होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह मुतालबा किया है कि मरीम नवाज शरीफ जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगी उस वक्त तक जो मुख्तलिफ कमिटीज़ हैं, सेनेट है, कौमी असम्बली है, वहाँ से वो वॉकआउट करेंगे किसी भी कानून साजी के हवाले से, और वो कर भी रहे हैं। मुख्तलिफ तौर पर सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी पीपल्स पार्टी के अरकान जो हैं वो वॉकआउट करते हैं, लेकिन जब किसी कौमी इशू पे तकारीर हो रही होती हैं तो वो वापस आ जाते हैं। उनका मुतालबा है कि मरीम नवाज शरीफ जो गुफ्तगू कर रही हैं वो यकीनी तौर पे वो सिंध की हुकूमत पे एक बराह रास्त हमला है। मसला क्या है ये हमें नहीं मालूम, या आप अपने मेहमानों से पूछेंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो इशू है फ़लस्तीन का, कि फ़लस्तीन की इस वक्त जो सूरत हाल है वो सूरत हाल काफ़ी से ज़्यादा पेचीदा भी है। ट्रंप के उस 20 नुकाती मुआहदे के बाद और हमास के राज़ी होने के बाद आज तक की जो न्यूज़ है कि हमास उस पर किसी हद तक राज़ी हो गई है, लेकिन कुछ नुकात पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब इतवार की शाम 6 बजे तक के लिए ट्रंप ने उनको एक टारगेट दिया था कि इस वक्त तक वो अमन मुआहदे पर दस्तखत करने, वरना उनका अशर काफ़ी बुरा होगा। बहरहाल हमास के दो धड़े हैं, एक धड़ा जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है, दूसरा धड़ा जो है वो कुछ तरामीम चाहता है। लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पर जो है हमास ने इस मुआहदे पर किसी हद तक जो है वो तस्लीम कर लिया है, और इस वक्त तक कोशिश यही है कि फ़लस्तीन पे जो बमबारियाँ हो रही हैं गज़ा पे, उस गज़ा पे बमबारी पर रोका जाए। लेकिन अभी तक की इत्तलात है, जब तक हम प्रोग्राम कर रहे हैं, कि आज भी इसराइल ने गज़ा पे बमबारी की है और बमबारी में 2 बच्चे जो है फ़लस्तीनी शहीद भी हुए। सूरत हाल है कि हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे अव्वल जो है हमारे अपना जो मुल्क है, इस मुल्क की बका के लिए यकीनी तौर पर हमें तमाम सियासी जमातों को मुत्तहद होना चाहिए। इस वक्त बहुत अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की एक इत्तेहादी जमात पाकिस्तान में मौजूद है और बहुत ही एहसन तरीके से ये तमाम मामला चल रहे हैं। लेकिन इस छोटी सी वाक़े के बाद वज़ीर आला पंजाब के मरीम नवाज शरीफ के गुफ्तगू के बाद से कुछ माहौल तल्ख नज़र आ रहा है। इसकी क्या वजूहात है, इसकी टाइमिंग क्या है, इस टाइमिंग पे इस किस्म की गुफ्तगू क्यों हो रही है और इसका हल क्या निकलेगा। बहरहाल हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज स्टूडियो में जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराता चलूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे पहले मेहमान है जनाब सैयद निसार शाह साहब। सैयद निसार शाह साहब हैं, ये सदर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, ये सदर है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के। थैंक यू सर फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब काफ़ी मशहूर शख्सियत है पीपल्स पार्टी के और काफ़ी मतलब ये कि तहम्मुल मिजाज और ठंडे मिजाज के आदमी, इकबाल सांद साहब। इकबाल सांद साहब मौजूद है, ये इनको आज हमने तर्जुमान हुकूमत सिंध की हैसियत से जो है यहाँ पर बिठाया है स्टूडियो में। थैंक यू इकबाल भाई। आपकी जो शोहरत है ना वो करीब कूल मांडी की है। तो बहरहाल आज ये दोनों हैं। इसके अलावा मेरे साथ जो है वो टेलीफोन लाइन पे जो होंगे JUI के जो है वो मेहमान भी हमारे साथ होंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम आपको उनसे भी बात कराएंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब सैयद निसार शाह साहब से। जी सर, PMLN ये क्या सिलसिला शुरू हो गया है, क्यों हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी आपका जो एक अहम मौजू पे आपने बात करने का मौका दिया। देखिए ये एक सियासी एक मामला है जो मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज साहबा ने एक तकरीर में जो गिला किया है और उसने अपने कोलिशन पार्टनर से गिला किया है कि मतलब इस वक्त हम पे एक बहुत बड़ा आफत पंजाब पे आई और उसके अंदर कुछ गिले थे। मैं समझता हूँ कि वो गिले आपने भी देखे होंगे, अपने लिए कौम ने सुना है, तो उस गिले के हक तो वो रखती है ना कि उन्होंने अगर अपने बड़ों से या अपने कोलिशन पार्टनर से किसी तरीके से कोई गिले किए, उनमें फिर उनको शिकायत भी की उन्होंने कि आपके कुछ साथी हैं, कुछ जो हमारे पंजाब में यहाँ पर होते हैं, हमारे आपकी पार्टी के साथी हैं, वो मतलब किसी न किसी हवाले से आके वो मतलब डिस्टर्बेशन करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। नहीं, पंजाब के कुछ साथियों, पंजाब के प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह पंजाब से हुई थी ना, तो गवर्नर पंजाब की तरफ से थोड़ी सी शिकायत होगी। नहीं, पंजाब के नवाज चंद साहब होते हैं, दूसरे तो वो उन्होंने मतलब ये कि इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस और फलां चीज़ें की थी जिनको उनको गिला था, और उस चीज़ को एक ऐसी चीज़ हुई है कि वो एक हमारे पीपल्स पार्टी के साथियों को बुरा लगा
اور اس چیز کو ایک بہت بڑی حد تک انہوں نے پوری پارٹی پہ لے لیا اپنی پوری سمجھو لیکن تقریر کافی تیز تھی. نہیں دیکھیں اب لازم ہے وہ ایک صاف گو لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی بات ان کو پتا ہے کہ جی زرداری صاحب سے ہمارے کیا ریلیشن ہے, بلاول چھوٹا بھائی ہے ان سے ہمارے کیا ریلیشن ہے, تو آپ اپنی بات کر سکتے ہیں. اگر انہوں نے پریس کانفرنسوں کی بھی کی تھی تو انہوں نے بھی جو ایک تقریر میں گلا کر دیا, اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ انہوں نے کوئی سجیشن دی تھی تو کوئی سجیشن بنا نہیں ہے, غلط بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میرا پانی ہے, میری زمین ہے, میرا پیسہ ہے. دیکھیں کسی دوسرے کو کیا اعتراض ہے؟ الفاظ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پنجاب انہوں نے چیف منسٹر پنجاب کی حیثیت سے چیف منسٹر پنجاب کو اس کا اختیار دیا گیا. پاکستان کا پانی ہے, پاکستان کا پانی آگے ڈیوائیڈ ہوتا ہے, کے پی کے کو ملتا ہے, پنجاب کو ملتا ہے, کہ بلوچستان کو, سندھ کو. تو ہر چیف منسٹر وہاں کا جو ہوتا ہے وہ اس کا پھر مالک یعنی مطلب اس کے ذمہ دار ہوتا ہے, اس کا ٹھیک ہو گیا. اس نے اس زاویے میں بات کی کہ مطلب یہ کہ میرا پانی ہے, یا مطلب اس طریقے سے بات کی جو میرے خیال سے ہمارے کولیشن جو پیپلز پارٹی پارٹی. آپ سمجھتے ہیں کہ لب و لہجہ درست تھا؟ نہیں, تھوڑی سی دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ ہماری ایک چیف منسٹر بھی ہیں, اس سے علاوہ محمد نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں, صاحبزادی بھی ہیں, اور بھتیجی بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا انہوں نے جو ایک دم ہی وہ محبت میں کوئی زیادہ ہی مطلب سختی کے ساتھ کا تھوڑا سا اس کو اس دائرے میں تھوڑا سا نرم سے کہہ لیتے تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی بات بھی یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم اٹھا لیں. اور اس وقت جو ملک دیکھیں نا, کشمیر میں کیا ہو رہا تھا رات تک, وہ چیز ٹھیک ہو گیا, رات کو ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ آپ کا فلسطین کا ایک ایشو ہے, آپ کے بڑے جتنے جگہ زرداری صاحب چائنا ادھر ادھر سارا ہمارے جتنے پاکستان میں تو ہمارے لیڈران مطلب لیڈر تھے ہی نہیں, یہ سارے مطلب باہر ہیں. اور اگر اس میں ہمارے کولیشن دیکھیں نا, یہاں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھی کر جاتے ہیں, ہم چپ ہو جاتے ہیں, ہم اس کو اتنا ایشو پہ نہیں لیتے, زیادہ ہائی وائی اس کو نہیں کرتے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے ساتھ رہنا ہے. دیکھیں ہم نے ساتھ رہنا ہے. صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ٹائمنگ, سیلاب آیا, سیلاب کی وجہ سے بڑی تباہکاریاں ہوئی, ایک ایشو اٹھا کہ جناب ڈیم کیوں نہیں بنے, ڈیم اگر ہوتا تو آج یہ صورتحال نہیں ہوتی, ٹھیک ہے جی, ایک دو ایشو. اب یہی بات ہے کہ یاد ہوگا وہ نہریں نکلنی تھی پنجاب میں بلوچستان کے لیے, اس پہ سندھ میں جو ہے کافی زیادہ جو ہے وہ مظاہرے ہوئے, ایسا ہی ہے, پھر اس کو واپس لینا پڑا گورنمنٹ آف پاکستان کو. تو اب بات یہ ہے کہ ایک ٹائمنگ جو ہے نا, یہ ٹائمنگ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ ٹائمنگ بڑا مطلب کہ یہ لوگوں کو بتانا کہ تم نے ڈیم نہیں بننے دیے, تم نے کینال نہیں نکلنے دیا, تو جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ ہمارے شہروں میں آ گیا. دیکھیں اس میں ٹائمنگ بھی ایک بدلی نہیں, لیکن اس میں دو رائے بھی نہیں ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ پانی کو ذخیرہ بھی تو کر رہے ہیں نا, اور اگر پانی آ جاتا ہے اس کو ذخیرہ کرنا چاہیے, سندھ کو بھی کرنا چاہیے, کے پی کے کو بھی کرنا چاہیے. ڈیم بنا لینا, کالا باغ ڈیم پہ اگر آپ کو اعتراض ہے, چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا. لیکن ان نہروں کا آئی سی سی میں جو پروگرام بیٹھے وہاں پر بھی مریم صاحبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بڑوں کا فیصلہ تھا یا فیصلہ تھا, تو میں نے وہاں خاموش اختیار کی, لیکن نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ اس کے بعد کوئی بیان تو نہیں آیا نا اس کے اوپر. کل تک بیان آیا کہ میں معافی نہیں مانگوں گی. نہیں دیکھیں وہ تو معافی کی بات دیکھیں نا, یہاں تو معافیاں ایک دوسرے سے مانگنے کی میں سمجھتا ہوں یہ اس لیول تک ہمیں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے اگر کوئی ایسی چیز کسی کو دیکھیں نا, معافی ایک سخت لفظ ہے, معذرت نہیں کروں گی. آپ کا مطالبہ بھی بہت سخت ہے نا, مطلب آپ کا پیپلز پارٹی کا مطالبہ بھی بہت سخت ہے. میرے خیال سے گولہ باری ہر طرف سے ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی تو صحیح کہہ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک مریم نواز کے علاوہ آپ نے دیکھا, یا ان کی جو وہ ہے ترجمان عظمیٰ کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ کہیں سے ایسی چیز ہمارے پارٹی کی طرف سے کوئی چیزوں کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہمارے بڑے جتنے بھی ہیں وہ ان کے ساتھ سینیٹ میں بھی اور اسحاق ڈار صاحب بھی, اور یہ مطلب اس کو ٹھیک کرنے کی, اور انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ ٹھیک بھی ہو جائے گا. اگر کسی کو اس کی سوچ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا ہوں گے, ہم نے 18 کے بعد 18 کے بعد پاکستان میں جو زوال آیا تھا بہت زیادہ پریشانی تھی, یا تمام ہم نے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے مطلب ہمارے بہت زیادہ ذہنی اختلاف کے باوجود بھی, بہت سے مشہور کے اختلاف پھر بھی, اس کے باوجود بھی اس گن سے کسی کے مقابلہ کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. ایسی باتوں سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بہت شکریہ بلال بھائی, آپ کا, دیکھنے والوں کا, نثار صاحب کا, سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یاد کیا آج. تھینک یو سر, بڑی مہربانی آپ کی. اچھا, دو تین چیزیں میں تھوڑا یہاں کلیئر کروں. میرے بھائی نثار صاحب نے کہا کہ ہم کولیشن پارٹنر ہیں. پہلے تو میں اس کی نفی کروں کہ ہم کولیشن پارٹنر نہیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس گورنمنٹ کی حمایت کرتی ہے بغیر کسی وزارت کے. کولیشن اتحادی حکومت ہے نا. کولیشن سر اتحاد وہ ہوتا ہے, آپ نے وزارت نہیں لی, وہ الگ کہانی. سر اتحاد متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہے ان کا,
اتحاد کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ ہوگا ان کا. پاکستان پیپلز پارٹی ان کی گورنمنٹ کا پارٹ اینڈ پارشل نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس گورنمنٹ کو کی حمایت کا اعلان اس لیے بھی کیا تھا کہ اس ملک میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ سیٹ اپ میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو سپورٹ نہ کرتی تو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہی نہ ہوتے. تو صرف اس ایک ٹاپک کو لے کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیموکریسی کو چاہتی ہے, ڈیموکریسی کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے اور اس عمل کا حصہ بنی رہتی ہے. ایک تو یہ میں ان کو کلیئر کر دوں گا, ہم ناٹ اے کولیشن پارٹنر یا ناٹ اے کولیشن گورنمنٹ. پیپلز پارٹی اس کا پارٹنر پارشل نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے پاس اس ملک میں پنجاب کے اندر, کے پی کے اندر اور فیڈرل میں صرف آئینی جو عہدے ہیں گورنر اور پریزیڈنٹ کے وہ ہمارے پاس ہیں. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی اس گورنمنٹ کا پارٹ نہیں ہے. اچھا ہم اب آگے بڑھتے ہیں. میرے بھائی نے کہا کہ وہ جو بس وہ تھوڑا سا وہ کر دی, پیپلز پارٹی نے گولے باری کر دی. دیکھیں مریم نواز ہوں یا کوئی بھی ہو, اس ملک کا کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ اور پھر ایسے صوبے کا وزیر اعلیٰ جو اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے, یعنی کہ اس ملک کا 60% آلریڈی ہمارے ملک میں ایک تاثر یہ پڑا ہوا ہے, یہ پڑ چکا ہے, جس کو ہم سادہ لفظوں میں نفرت کہتے ہیں. اگر ہم بلوچستان کی طرف دیکھیں بلال بھائی تو وہاں ہمارے پنجاب کے بھائیوں کی بیجا قتل عام بھی ہوا ہے, بالکل ہو رہا ہے. ہم اس کی وجہ تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل رہے. ابھی میں کچھ سمجھانے کی کوشش کروں. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات ہے. آپ کی بات صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی ون وے ٹریفک کے ساتھ حکومت بناتی ہے. سندھ کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ دیتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ بناتی ہے. کہیں نہ کہیں کے پی میں بھی ایک عنصر ضرور موجود ہے کہ جناب پنجاب کی طرف سے تھوڑی بہت زیادتی ہوتی ہے. پاکستان متحد, مضبوط اور اتفاق کے ساتھ جب تک نہیں چلے گا, یہ کشمیر جیسے معاملات, بلوچستان جیسے معاملات, ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھنا ہے. تو پنجاب جیسے صوبے کا وزیر اعلیٰ جب اس طرح کی لوز ٹاک کرے گا تو ری بدل آئے گا. چونکہ باقی صوبے آپ کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. ملک کا 60% میں نے کہا پنجاب ہے. کتنا جی 60%. 60%. آپ 60% کے مالک جو ہیں, باقی 3 صوبے جو 40% کے مالک ہیں, ان کے ساتھ اگر اس طرح کی لینگویج کا استعمال کریں گے کہ ہم جی انگلی بھی توڑ دیں گے, ہم زبان بھی کھینچ لیں گے, میرا پانی, تو پھر ہم یہ مان لیں کہ ہندوستان کا پانی. ایسے مان لیں, اس کو ایسے کر لیں. پانی آ کہاں سے رہا؟ ہندوستان سے آ رہا. ہم کیا لڑائی لڑ رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ؟ اگر ہمارا پانی روکو گے تو ہماری ڈیڈ لائن ہے. کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ ہمارا پانی روکو گے تو ہم آپ کا خون بہائیں گے؟ بالکل صحیح بات. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ کام مریم نواز سندھ کے ساتھ کرنے جا رہی ہیں. وہ خدا کے لیے مریم نے یہ تو نہیں کہا نا کہ پانی ہم روکیں گے سندھ کا. دیکھیں میرا پانی میری مرضی. نہیں, میری ماری مرضی. مثال کے طور پہ میرے پاس ایک بالٹی پانی ہے, میرے پاس ایک بالٹی پانی ہے, میں اس میں سے ایک لوٹا پانی نکالوں یا ایک ڈونگا پانی نکالوں تو اس کا اپنا مسئلہ ہے. میں آپ کی بات میں اپنی بات کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں. شاید آپ نے اس کو غلط پڑھا. دیکھیں بات کو سمجھیے گا. کینالز پر صوبہ سندھ میں احتجاج ہوئے. کتنا ٹھیک ٹھاک احتجاج ہوئے. پیپلز پارٹی کو گالیاں پڑی, کم پڑی یا زیادہ پڑی؟ پیچھے نہیں تھے. پیپلز پارٹی سندھ کے کینالز کے معاملے میں فرنٹ فٹ پر تھی کہ جی ہم اس کے اگینسٹ کھڑے ہیں, لیکن باوجود اس کے جو ایک یو سی کا ایک پرسپشن ہے کہ اس احتجاج کے پیچھے پیپلز پارٹی کی حکومت کی ورزش شامل تھی. نہیں سر, کون؟ اب میں آپ کے ادارے میں بیٹھ کے آپ کے ادارے کے خلاف بات کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتے. میں آپ کے ادارے کے مالکان کو لان تان کر سکتا ہوں؟ بالکل نہیں. تو میں کون اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو گالیاں دلوائے گا؟ نہیں ہوتا ہے سر. یہ پرسپشن کریٹ کیا گیا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں وہ کامپرس تھے سر, ہمارے خلاف لگایا گیا ان کو. کامپرسوں کو یس لگایا گیا. دیکھیں پیپلز پارٹی کے لیے کینالز نہیں بنیں گے, کامپرس کریں کینالز نہیں بنیں گے. اور اب جب پیپلز پارٹی کے لیے کینالز نہیں بنیں گے, کامپرس کریں کینالز نہیں بنیں گے, جو کینالز بنانے کی بات کریں گالیاں تو انہیں پڑنی چاہیے تھی. تو پیپلز پارٹی کو گالیاں کیوں پڑ رہی تھی؟ سوال تو ہے نا. دیکھیں پھر ان قوتوں کو, ان طاقتوں کے خلاف تو کسی نے بات نہیں کی جو کینالز پر بات کرے تھے. گالیاں پیپلز پارٹی کو دے رہے ہو. کینالز کوئی اور بنانے کی کوشش کرا, گالیاں پیپلز پارٹی کو دے دو. تو خدا کے لیے دیکھیں ہم نے اپنے دیکھیں آپ بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتے ہیں. ابھی مریم نواز کے اسٹیٹمنٹ سے پتا چل گیا آپ کو کہ کس کی خواہش ہے. نہیں مطلب خواہش کا اظہار تو ہو گیا. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. خواہش کا اظہار تو کر دیا گیا. اگر پھر پنجاب جو اس ملک کا باپ کا درجہ رکھتا ہے صوبائی اعتبار سے, اگر وہ اپنا یہ درجہ چھوڑے گا, خدا نہ خواستہ اس ملک میں پھر انتشار جیسے چلے. یہ تو ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس کا انجام کیا ہے, اس کے انتہا کیا ہے؟ دیکھیں
بلال بھائی میں آپ کے اس پروگرام میں ہم 3-4 لوگ آپ کے کیمرہ مین وغیرہ موجود ہیں، اگر میں کوئی غلطی کروں گا، سلپ آف ٹنگ ہو جائے، غصے میں کہہ دیا، زبردستی کہہ دیا، مجھے آپ بہت برے لگ رہے تھے، میں نے کہہ دیا، اب لوگوں کا کیا، بڑوں کا جو میڈیٹرز ہوتے ہیں یا بڑوں کا کیا کام ہوتا ہے کہ جنہیں آپ کو بتانا کہ جناب اقبال صاحب آپ نے یہاں پر یہ جملہ غلط کہا تھا، لہٰذا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور اپنے اس جملے کو بہترین انداز میں پیش کریں گے جن میں کہنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے سر سادہ سا جملہ ہے، چلے ٹھیک ہے، آپ ان کے اس جملے کا انتظار کر رہے ہیں، بہت سادہ سا جملہ ہے، آپ لوگ ان کی جملے کا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں محبت کے ساتھ اس ملک کو چڑھنے، نہیں سر یہ ناک کا مسئلہ نہیں ہے سر، دیکھیں بلاول بھٹو زرداری میرا چھوٹا بھائی ہے، ٹھیک ہے عمر میں آپ سے بہت چھوٹا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری چھوٹا ہے تو لیڈر آپ سے بڑا ہے، ایک پارٹی کا چیئرمین ہے، وہ آپ نہیں ہیں، آپ نہیں ہیں، وہ ایک پارٹی کا چیئرمین ہے، آپ ٹھیک ہے آپ مائک پر کراؤڈ میں کہ جی میرا چھوٹا بھائی ہے، ٹھیک ہے اخلاقی طور پر آپ کی عمر میں آپ سے 3 گنا چھوٹے ہوں گے، وہ بالکل ہیں، ہم ایگری کرتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جناب وہ لیڈر چھوٹا ہے تو بھائی لیڈر آپ سے بڑا ہے، کیونکہ ایک پارٹی کا چیئرمین جو کہ آپ نہیں ہے، یہ بات نہیں کہی، جو کہ آپ نہیں ہے کہ منی رام نے کہا کہ وہ لیڈر چھوٹا ہے، دیکھیں دو انہوں نے ان کو چھوٹا بھائی کہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تک کہا اس لیڈر نے پنجاب میں جا کر بلاول صاحب نے ان کے اقدامات کی تعریف کی ہے، بلاول بھٹو میں وہ اسی طرف آ رہا تھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب میں گئے، سیلاب دیکھیں سیلاب یا بارشیں یا قدرتی آفات ہے اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کبھی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرتی، پنجاب گئے، وہ ایک پولیٹیکل وزٹ تھا، گئے پارٹی کی لوکل قیادت ان کے ساتھ تھی، وہاں بلاول بھٹو زرداری نے اقدامات دیکھے، جہاں کمی بیشی تھی اس کا ذکر کیا، لیکن اوورآل بلاول صاحب نے کہا کہ پنجاب گورنمنٹ نے سیلاب زدگان کے لیے بہتر اقدامات کیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کل ان کے اوپر لان تان کرنا شروع کر دو، عظمی بخاری کچھ اور کہتی ہیں، چیف منسٹر کچھ اور کہہ رہا ہے، بلاول بھٹو زرداری کی بات کی اہمیت زیادہ ہے یا عظمی بخاری کی بات بہت زیادہ ہے؟ بلاول بھٹو زرداری کی اب تک کوئی ریئیکشن بھی نہیں آیا سر، نہیں آئے گا، وہ لیڈر ہے، وہ لیڈر ہے، یہاں پر آپ ترجمانی لڑ رہے ہیں، جہاں پر دیکھیں یہاں پر ایک میچور پولیٹیکل لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے سر، میچور پولیٹیکل لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح رسپونڈ نہیں کرتا، مسلم لیگ نون مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگے جا کے مسلم لیگ نون کے پاس قیادت کا فقدان ہے، مجھے قیادت نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے وہ چیف منسٹر ہے، قیادت اس طرح کا عمل نہیں کرتا جیسا مریم نواز نے کیا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، یہ گفتگو سلسلہ جاری ہے، ناظرین یہاں پر ہم چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہم گفتگو سلسلہ جاری رکھیں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم ناظرین، پروگرام آج کی بات میں ہم حاضر ہیں دوبارہ۔ وقفے میں جانے سے قبل جو ہے ہمارے مہمان جناب اقبال سانز صاحب اور سید نثار شاہ صاحب جو پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے دونوں دوست تعلق رکھتے ہیں، گفتگو ہو رہی تھی ملک کے اندر جو انارکی ہے بہت سارے ہیں، دہشت گردی ایک طرف ہے، پھر آزاد کشمیر کا ایک مسئلہ آیا کہ وہ اس کو جو ہے نیپال کی صورتحال اور بنگلہ دیش کی صورتحال سے اس کا موازنہ کیا جانے لگا اور بڑی بڑی باتیں ہونے لگی یوٹیوب پہ، لیکن الحمدللہ ملک کی سیاسی اور فوجی قیادت نے اس کو بہت ہی احسن طریقے سے جو ہے اس کو ڈیل کر لیا اور ایک معاہدہ ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ اچھی پیش رفت ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں لائن پر جے یو آئی کے جناب مولانا غیاث الدین صاحب ہیں، یہ سیکرٹری ہیں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے، اور ان کو بھی ہم شامل گفتگو کریں گے اس موضوع پہ۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا، مطلب کہ مختصراً تاکہ ہم نے آگے بھی چلنا ہے، یہ جو صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب کے اندر جو ایک ٹسل چل گئی ہے، سرد جنگ، اس کو ایسے پارٹی کے طور پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے مجھے لائن پہ لیا اور مجھے اپنے موقف اور اپنے بیانیہ کا اظہار کے لیے آپ نے مجھے موقع دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اس حوالے سے ہمارا واضح موقف یہ ہے کہ پانی جو ہے پورے پاکستان میں ہر شہری کا حق ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں، یہ پاکستانی عوام کی ملکیت ہے۔ اس حوالے سے نہ کسی صوبے کو اختیار حاصل ہے اور نہ کسی ضلع کو اختیار حاصل ہے، اور نہ پنجاب، نہ سندھ، نہ کیپے، نہ بلوچستان کو، نہ کشمیر کو کہ وہ کسی اور صوبے کے حوالے سے پانی کی بندش کے حوالے سے اعلان کرے۔ پانی کے حوالے سے پہلے بھی ہمارے ایک ہی بیانیہ ہے کہ ہر مسلمان، ہر انسان، ہر پاکستانی شہری کا حق ہے۔ نہیں، مریم نواز صاحب نے جو تقریر کی، جی اس تقریر کی آپ حمایت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں؟ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اس موقع پہ اس طرح کے بیانات داغ کر کے یہ کیا چاہتی ہیں۔ حالانکہ مریم نواز صاحب تو اپنے پنجاب کی ترقی کے حوالے سے بہترین انداز سے مصروف عمل ہیں، ان کو تو اپنے پنجاب پہ توجہ دینی چاہیے، اور ہم تو صوبہ سندھ کی گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جس طرح مریم نواز صاحبہ اپنے ملک، اپنے صوبے کی ترقی کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں
اور اس وقت انہوں نے پنجاب کو ایسا بنا دیا کوئی ایسا لگتا ہی نہیں کہ پاکستان کا حصہ ہے جب ہم سندھ کو دیکھتے ہیں. اچھا بنا دیا برا بنا دیا؟ بہترین بنا دیا, بہترین بنا. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور ہم اس بات کی تعریف اس کی جو جتنی محنت کی اس کی ستائش ہم ستائش کرتے ہیں. ہم ان کی اس بات پہ ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, لیکن کم سے کم پانی کے مسئلے پہ آ کر کے اس طرح کے بیانات داغنا یہ صوبہ سندھ کے عوام کے ساتھ یہ ناجائز ہے. صرف پانی کا مسئلہ نہیں ہے, پانی کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ سیلاب زدگان کی متاثرین کی آبادکاری کے حوالے سے بھی ان کو گفتگو جو ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ 10,000 روپے ملتے ہیں, اس سے سیلاب زدگان کا کیا ہوگا, یہ NSC ایوارڈ جو ملتے ہیں اس کی رقوم کہاں جاتی ہے. یعنی کہ بہت ہی ایسے ایشوز پہ بھی انہوں نے چھیڑ دیا جو کہ یقینی طور پہ جو ہے ایک کہتے ہیں کہ سلگتی ہوئے آگ پہ جو ہے آپ نے تیل ڈال دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا اس موقع پہ صوبہ سندھ کے عوام کو چیلنج کرنا یا ان کے حقوق اس حوالے سے اپنی برتری دکھانا اور اپنے سندھ کے حوالے سے ابتری دکھانا یہ مناسب نہیں ہے. مریم نواز صاحب اس وقت ارباب اختیار ہیں, حکمران ہیں, یہ ان کی شائع نشانی ان کو نہیں ہونا چاہیے. ان کو اپنے صوبے پہ توجہ دینے چاہیے. اس وقت سندھ خود اپنی تباہی سے دو چار ہیں اور ہر طرف سے تباہی ہے, یہاں بدامنی ہے, تباہی ہے, بے روزگاری ہے, ہر طرف سے دیکھا جائے. اگر پانی کا اور سیلاب زدگان کے حوالے سے اس طرح کے بیانات اگر پنجاب کی طرف سے آنا شروع ہو جائیں تو آپس میں نفرتیں پھیلنا شروع ہو جائے گی. آپ لائن پہ میرے ساتھ ہی رہیے گا, بتائیے گا. نثار شاہ صاحب کی طرف چلتا ہوں میں ذرا. نثار شاہ صاحب بڑے سکون سے گفتگو سن رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ کیا مطلب کہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو حقیقی طور پہ یہ ہے کہ آپ کسی کی طرف انگلی اٹھائیں گے تو یہ تو قدرتی بات ہے, 4 انگلی آپ کی طرف اپنی طرف بھی ہوتی, ٹھیک ہے, کوئی کسی نے اچھے کام کیے, کسی نے اس سے کم کام کیے, سب کچھ ہے. اب صورتحال جو ہے پاکستان مسلم نون صوبہ سندھ کے اندر اب تک آپ لوگ اپنی کیا کارکردگی دکھا رہے ہیں یا کیا عوام کو اپنی کارکردگی کے متعلق بتائیں گے؟ جی دیکھیں, بات یہ کہ آپ نے بات کی نا مریم نواز صاحبہ کہ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انہوں نے اس دعوی میں نہیں کہا, ایک گلے کے حساب سے اس کی اب دیکھیں نا ٹن دیکھیں پوزیشن دیکھیں, وہ ایک گلہ کر رہی ہیں. اگر وہ کوئی گلہ کر رہی ہے اس لیے کہ ہم کام میں مصروف تھے, فلڈ آ گیا بتا کے نہیں آیا, فلڈ کس طریقے سے آیا, اس کو کس طریقے مینیج کرنا تھا, اتنے لاکھوں لوگوں کو کہیں کا کہیں اور نکلا. سنیے گا, اب اس کے بعد اس چیز پہ اگر ہمارے پیپلز پارٹی کے پنجاب کے کچھ ساتھیوں نے پریس کانفرنسیں روزانہ کوئی نہ کوئی کرتے رہی تو انہوں نے اس وقت بھی ان کو اس طرف توجہ نہیں کی, جیسے میرے بھائی نے GOI کے ہمارے قائد بھائی نے بتایا, اس طرف کوئی توجہ نہیں کی, وہ اپنے کام میں رہی. تمام منسٹر وہ متاثرین کے ساتھ رہے اور آفس بھی نہیں گئے, سارا کام انہوں نے مکمل کیا. بے نظیر انکم پروگرام کا جو انہوں نے کہا کہ میں بے نظیر پروگرام کا جو 10,000 ملنے ہیں یا 20,000 ملنے ہیں, میں ان سے زیادہ کوئی دینے کی کوشش کر رہے ہوں, ان کو 10 لاکھ 5 لاکھ دینا چاہوں گی. اور دوسری بات ہے کہ اس سے دیکھیں نا بے نظیر اسکیم پروگرام میں سارے لوگ تو اس کی نہیں ہوں گے اس سے متاثر, تو اس کی جو متاثر ہوں گے اس کی ٹیمیں جائیں گی. جو طریقہ ہر حکومت کا ہے میرے خیال سے سندھ والوں سندھ کی حکومت کا, ابھی آپ ایز اے مسلم نون یعنی کہ آپ ان کے ناقد ہیں پیپلز پارٹی کے, ابھی جو سیلاب آیا سندھ میں, کیا سندھ حکومت نے اس سے احسن طور پہ نہیں نمٹا یا ان سے کوئی بد انتظامی ہوئی؟ لیکن آپ یہ دیکھیں نا اس کی وہ فلڈ اس طریقے سے, جیسے شکر الحمدللہ جو آواز تھی یا جو ڈر تھا, جو خوف تھا, اور اس سے پہلے جو ہوئے ہیں مطلب جو ہوا وہ نہیں ہوا, بہتر ہوا. پھر انہوں نے جو صوبائی حکومت نے اپنی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کو وقت سے پہلے اب کوشش کی اور اس کو ٹائم مل گیا اور مینیج کیا اس کو, اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم اس کی تو بات نہیں کر رہے ہیں نا کہ وہ ایز اے مسلم یونین کے ناقد ہونے کے ناطے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیلاب سے سندھ حکومت نے اچھی طرح سے جو ہے اس سے جی بالکل اس کی کیا. اور دوسری بات آپ نے یہ سوال کیا کہ ہم نون والے کیا کر رہے ہیں. نون والے دیکھیں نا یہاں پر سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے آپ نے کیا دیکھیں, سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے اس سے پہلے جو فلڈ آیا تھا, محمد نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب باقاعدہ سندھ میں ہر وقت وہ اپنی جو بھی ان سے وفاق سے ہوتا تھا, ابھی بھی جو اگر وفاق کے طرف سے جو بھی چیز اگر ان کو ضرورت ہوگی وہ ہماری وفاق ان کو پرووائڈ کرتی ہے, کرے گی اور کرتی بھی ہے, کرتی رہے گی اور کرے گی بھی. لازم ان کی جو ڈیمانڈ ہے سندھ میں بھی تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ بالکل اس کی جو ڈیمانڈ وفاقی حکومت سے بالکل جو وفاق سے جو اس کا حق ہے, تو مسلم یونین کی حکومت وفاق میں بھی ہے. جی ٹھیک ہے, تو ابھی تک آپ لوگوں نے کیا مدد کی سندھ میں متاثرین جب ان کی ریکوائرمنٹ ہے نا, ریکوائرمنٹ نہیں دی, ان کی ابھی فی الحال ریکوائرمنٹ جو آئے گی وہ بالکل ہمارے پرائم منسٹر ان کو ریکوائرمنٹ پہ کرے گا. ان کا اس کا تو باقاعدہ ایک نظام بنا ہوا ہے, سسٹم بنا ہوا ہے. وہ خالی پرائم منسٹر تک تو نہیں ہے کہ پورا نظام بنا ہوا ہے, تو ان کو وہ
وہ چیزیں پہلے بھی ملتی رہی، ابھی بھی ملتی رہیں گے انشاءاللہ۔ جی۔ اور دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، ہمارے بھائی نے بات کی کہ کولیشن، دیکھیں کولیشن لفظ کی بات آپ نے کی، یہ حکومت جب بنی تھی نا، آپ کو آفر ہوئی تھی، ہم نے یہ اس وقت کہا تھا کہ ہم نہیں بنا رہے یہ حکومت، ٹھیک ہے، اگر ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بنا لیں۔ اب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جب نہیں بنی بات تو پھر وہاں لازم پیپلز پارٹی نے ہم سے بات کی، اور اس ٹائم پہ انہوں نے کہا ہم نے ساتھ نہیں رہنا، مطلب کابینہ میں خالی۔ اس کے علاوہ آئینی عہدے آپ نے لیے، اس کے علاوہ اگر آج کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کی مرضی شامل نہیں ہوتی تو آپ ہمارے پرائم منسٹر کے پاس جاتے ہیں، دیکھیں نا آپ پہنچتے ہیں۔ یہ بات تو درست ہے کہ اگر آپ کولیشن کا لفظ استعمال نہیں کرتے، سینٹ کا چیئرمین تو آپ کا ہے نا، اگر آپ مسلم لیگ نون سے اگر آپ اکثریت کس کی ہے؟ نہیں، اکثریت کی کیا مطلب اکثریت؟ سینٹ میں اکثریت کس ایسے نہیں، اکثریت کی بات نہیں ہے، بات ہمارے آپ کو پتہ ہے، اکثریت وہ اکثریت ہار جاتی ہے اور اکثریت جیت جاتی ہے، بہت سی اکثریتیں ہم نے دیکھی۔ آپ کی مثال ہے ماضی کی۔ ابھی چلیں ہم اس کو ایسے ایک بات ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے سیلاب کے جو متاثرین ہیں اس کے حوالے سے وفاق سے کوئی مطالبات کیے ہیں؟ دیکھیں مجھے 2 منٹ دیجیے گا، میں نا میں پھر اگین درست کرتا ہوں، شاہ صاحب میرے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت، سارے بھائی ہیں بھائی، بادشاہ آدمی ہے یہ، بالکل۔ اپنی وہ کولیشن والی بات کو انہوں نے پھر ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، اور میں کہوں گا کہ آئندہ کسی پروگرام میں نہ کریں۔ نہیں، میرا اپنا ذات ہے، کولیشن تو ہے نہیں سر، کولیشن دیکھیں کوارڈینیشن ہے، کولیشن اور کوارڈینیشن تو ڈفرینٹ ورڈز ہیں۔ آپ کہہ رہے کوارڈینیشن؟ یس کوارڈینیشن ہے، ناٹ کولیشن۔ اب اتنی بڑی بات ہے کہ بیان مرصوص کے بعد بلاول بھٹو زرداری کو اس وفاقی حکومت نے ان کو لیڈر بنا کے پوری دنیا میں بھیجا۔ جی، اکیلے تھے، اکیلے کی بات نہیں، چیئرمین تھے، ان کے بھی تھے، چیف تھے، متحدہ قومی موومنٹ کے بھی تھے، چیف وہ تھے، چیف تو وہ تھے نا، سر اور بڑا اچھی طریقے سے انہوں نے کیا، سر میں انٹرنیشنل طور پر بڑا اچھا انہوں نے ڈیفینڈ بلال کیا۔ بھائی میں آپ جو سوال دیں گے میں آپ کو جواب دوں گا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی سابق وزیر خارجہ تھے اس ملک کے، بالکل تھے، ایگری۔ سابق وزیر خارجہ کی حیثیت سے انہوں نے پوری دنیا میں اپنی خارجہ پالیسی اچھے انداز میں اس ملک کو ریپریزنٹ کیا، پوری دنیا نے ان کو ریکگنائز کیا۔ کوئی شک نہیں۔ اسی جو پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک ڈیلیگیشن بنایا، کیا بنایا سر؟ ڈیلیگیشن، اس ڈیلیگیشن کا ہیڈ بنایا۔ یہ بڑی بات نہیں ہے سر ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت کے بعد اگر کوئی ان کی حمایت کے سب سے بڑی حمایتی کوئی سیاسی جماعت تھی تو وہ کون سی تھی؟ سب سے بڑی وہ پیپلز پارٹی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اس کے چیئرمین کو اس گروپ کا لیڈر بنا کے بھیجا تو کوئی بڑی کمال کی بات نہیں ہے سر، اس کا رائٹ تھا، آپ نے اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو انوالو کیا، بالکل سب کو، اکیلا بلاول بھٹو زرداری نہیں تھا، یہ کلیئر رکھیں اس بات کو، کوئی احسان نہیں کیا ہمارے اوپر۔ دیکھیں اب آتے ہیں فلڈ پر۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے جیسے ہی پنجاب میں سیلاب آیا تو یقیناً چیئرمین نے کبھی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی فوکل پرسن نے اس پر، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کرنے کی بات نہیں کی، یہ بات شروع ہوئی عثمان بخاری کی گفتگو کے بعد، چلیں ہم اس پر بھی نہیں جاتے۔ لاسٹ جو فلڈ آیا تھا سندھ میں، پوری دنیا میں 21 لاکھ گھروں کی تعمیر کا اعلان کیا، کچھ لوگوں نے یہاں پر 50 لاکھ گھر اور پتہ نہیں کتنے کروڑ نوکریاں دینے کی بات کی تھی، اس پر پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کیا سر، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ اچھا دوسری بات، زرعی ایمرجنسی لگانے کی بات کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے اس کو آن کیا، ایک پارٹی کا چیئرمین، ایک پارٹی کا لیڈر جو قومی اسمبلی کا ممبر بھی ہے، وہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو کہتا ہے کہ جناب اس ملک میں زرعی ایمرجنسی لگائے، جس ملک میں اس کی پارٹی کی ایک صوبے میں حکومت بھی ہے، اور 2 ہی صوبے متاثر ہوئے، ایک پنجاب اور ایک سندھ۔ پنجاب زیادہ متاثر ہوا، سندھ کم متاثر ہوا، ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ پنجاب زیادہ تکلیف میں تھا، ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ بلاول بھٹو زرداری نے جب زرعی ایمرجنسی کی بات کی تو اس میں زیادہ متاثر جو تھا وہ کسان پنجاب کا تھا، نارتھ سندھ کا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان جن کا ویسے پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں لیکن تعلق ان کا پنجاب سے ہے، تو پنجاب سے آنے والے ایک پرائم منسٹر نے بلاول بھٹو زرداری کی اس تجویز کو، جس کا پنجاب میں کسان متاثر ہوا، اس کو ایکسپٹ کیا۔ بالکل۔ اور جو یہ ایمرجنسی لگانے کی بات کر رہا ہے وہ لیڈر، اس کا تعلق ویسے تو وہ مرکزی لیڈر ہے لیکن تعلق صوبہ سندھ سے ہے، تو صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والا ایک سیاسی جماعت کا لیڈر جو پورے پاکستان میں سیاست بڑی سیاسی جماعت مانی جاتی ہے، کہلائی جاتی ہے، اس کا لیڈر پنجاب کے کسانوں کے ساتھ ہمدردی کا اعلان کرتا ہے اور اپنے پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ذرا ایمرجنسی لگا دیں، لگائے دینا، انہوں نے ایکسپٹ بھی کیا۔ ایکسپٹ کیا نا، اب تیسری بات، ویژن، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ بلاول بھٹو زرداری کا ویژن جو ہے، ویژنری لیڈر، ہاں ویژنری لیڈر ہے، اور وہ
मुल्क की बका के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए उन्होंने जो ये है वो नहीं तमाम देखा बातें कर कि रहा है। मेरा सूबा मुतासिर मैं हो मानता रहा हूं इस है, बात को। दूसरा सूबा मुतासिर हो रहा है। तीसरी बात, अब मुझे ब्रेक पे जाना है। अब आ जाते हैं सर, मेरी बात हो जाए उसके बाद ब्रेक हाँ, ले लें। जल्दी से कर लो। अब आते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। इमरान खान ने बड़ी कोशिश की कि बेनजीर इनकम सपोर्ट खत्म हो प्रोग्राम को खत्म हो जाए, मुतनाज़ा कर दो, गंदा कर दो। पूरी दुनिया में वेलफेयर के इस प्रोग्राम को रिकग्नाइज किया जाता रिकग्नाइज है। किया, बिल्कुल सही। पूरी दुनिया में इस जैसा प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में एक नहीं बिल्कुल है सही जो कह रहे हैं। गरीबों को 1,000 क्या, 10,000 क्या, 2,000 क्या, 5,000 क्या मिलते हैं उनकी दहलीज पर जाकर। सर ये एक बड़ी लंबी बहस है, एक ये लंबी बहस है। एक डिबेट है, एक ठीक है। बड़ी लंबी तो क्या बहस है। अगर इसमें- बिलावल भुट्टो इसमें जरदारी corruption या भी बहुत पीपल्स है। पार्टी ने, इसमें corruption भी बहुत है। सर साबित करना पड़ता है। इसमें corruption भी साबित बहुत है। 12 साल आसिफ अली जरदारी पर भी और यही इल्जामात थे। इसके अलावा ये है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर भी यही इल्जामात थे। प्रोग्राम से के जरिए आप किसी को 10,000 रुपए में तो किसी की मदद नहीं कर सकते ना। ठीक है, मेरी रेगुलर बेसिस पे, इसमें- रेगुलर बेसिस पे सर, इसका एक ऑल्टरनेट तरीका होना चाहिए सर, रेगुलर कि बेसिस आप पे। क्या empower 21 लाख करें ना। घर बना दिए आप पंजाब में? एम्पावर करें ना लोगों को, आप मेरी लोगों को खुद मुख्तार सर बनाएं इस ना। मुल्क के जिसको हम देही इलाके कहते हैं, जी, जी। जहां पर कम पढ़े लिखे या ना हाँ, पढ़े जी, लिखे जी। लोग रहते हैं बेचारे, क्या उनकी दहलीज पर ये 5-10 हजार रुपए, इस मुल्क में तो लोग 20,000 रुपए नौकरी भी करते हैं, सर, नहीं करते। इस मुल्क में तो आपकी लोग अपनी सोच 15-15 हजार सर कर रहे हैं बेचारे। आपकी अपनी सोच है सर, मेरा ठीक है। अपना जाती राय है। जिस चले, तरह हम उस पर बिलावल बहस भुट्टो कर जरदारी सकते साहब ने मकान बना के दिया, 21 घर बना लाख। के दिए, कितने दिए? अच्छा, 21 लाख मकानात बना के दिए, बना के दिए। ठीक वो है, एक अब- काम किया उन्होंने। सर ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया हाँ, जाता है ना। recognize किया जाता अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से ये तजवीज आई थी कि जनाब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो लोग एलिजिबल हैं उस पर उतरते हैं, माने वो गरीब हैं, क्या है, एलिजिबल हैं, वो गरीब लोग हैं, मेरा ख्याल है कि ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि मेरे साथ गयास साहब भी लाइन पे मौजूद है। गयास साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं? सर मेरी बात मेरे को सर, असल मसला था गयास साहब बेनजीर मौजूद हैं इनकम मेरे सपोर्ट साथ? प्रोग्राम। जी मौलाना साहब आप है ना मौजूद मेरे साथ? आप जी जल्दी से, फरमाइए जी बिलाल साहब। हाँ आप जल्दी से ये बताइए कि BHP बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कितना फायदेमंद है आवाम के लिए? मेरे इस बारे में सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है कि काश ये बेनजीर इनकम जो प्रोग्राम है ना, इसके हवाले से अगर ये वक्ती तौर के बजाय अगर इनको परमानेंट किसी को मालिक बना दिया जाता है तो हमेशा के लिए इस पे कोई इतराज भी ना होता। अब जिन हजरात को वो ये जहां तकसीम कर, यही इनके वोटर बनते हैं, यही इनके हिमायती बनते हैं, इन्हीं के वोट दिलाते हैं। जी जी बोले। हाँ, यही इनके वोटर बनते हैं और इन्हीं लोगों को देते हैं, जिसकी वजह से अपनी इनके पार्टी को फायदा होता है, बाकी आवाम सारे महरूम रह जाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि खुद मुख्तार बनाया जाए इनको? मतलब हम कुछ चाहते हैं लोगों कि इसको खुद मुख्तार बना और सबके लिए तमाम आवाम के लिए इसको आम रखा जाए। हाँ, तो मतलब ये कि आप इस वक्त जो BHP प्रोग्राम है दुनिया भर में इसको मतलब कि तारीफ की जा रही है, तो दुनिया क्यों तारीफ कर रही है अगर ये खराब प्रोग्राम है? दुनिया अगर तारीफ कर रही है तो इनसे ये पूछा जाए कि इस वक्त लाड़काना सबसे आपका मरकजी शहर है। लाड़काना शहर में रात 12 बजे के बाद या 11 बजे के बाद कोई बंदा जाकर के बेनजीर इनकम जो प्रोग्राम है इसके हवाले से तकसीम करने के लिए कोई वजीर आला साहब भी वहाँ चला जाए, बिलावल साहब भी अकेला चला बगैर प्रोटोकॉल के देखा जाएगा कि वहाँ कितना अमन है। अगर यही चीजें इस अमन के ऊपर अगर इनको तकसीम किया जाता, इस्तेमाल किया जाता, तो आज सिंध का एक नाम होता। सिर्फ बेनजीर इनकम जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम है ये सिर्फ अपने चंद मखसूस लोगों के लिए, और उसमें भी इस हद तक करप्शन हो रहा है। अगर इसकी तहकीकात कीजिए तो आप सारी किताब आपके सामने खुल के आ जाएगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तो पंजाब से भी लोग भी शामिल है, उसमें बलूचिस्तान के तो लोग भी पंजाब- शामिल है, तो KP के इनके लोग भी लोग- शामिल है, वो- सिर्फ सिंध वो के लोग तो PP के शामिल नहीं है ना। अक्सर लोग PP के अक्सर लोग इसी नाम से लोग वोट लेते हैं, इसी नाम से वो लोगों से वोट लेते हैं कि भाई हम ये अपनी आपको, इनकी सोच होती है। जी सर, हुकुम वो इसी लिहाज से कहते हैं कि भाई हम आपको हमेशा के लिए आपको राशन देते हैं, आपको फंड देते हैं, हर महीने आपको बजट देते हैं। इसी की वजह से लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, हाईजैक करते हैं, लोगों के एहसानात में वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से लोग इनको हम आजादाना मुखलिसाना तौर पे, साफ शफाफ तौर पे हम इसको नहीं समझते कि ये तकसीम हो रही है। चले जी, बहुत शुक्रिया गयास साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ थे। और मैं यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लूंगा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो कुछ और भी गुफ्तगू हम इसको करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में हम दोबारा हाजिर हैं। बात यह है कि कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं कि इसमें कंसेंसस होना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए कि हर इंसान की कोशिश होती है कि वो जो कर रहा है ही इज ऑलवेज राइट, और हर आदमी की एक थिंकिंग है। तो मेरा अपना जाती राय है कि हमारे अपने हुकूमत, अपने पाकिस्तान के अंदर जितने भी सियासी जमातें हैं, जितने भी मजहबी जमातें हैं, सारी मुहब्बे वतन है। इख्तलाफात हो सकता है उनकी सोच का, और यही इख्तलाफात होता है, और इसको बहुत ही ठंडे दिमाग से और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हल करना चाहिए। इसमें ज्यादा हाइक इसको देना या
اس کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے تنقید کرنا بھی اچھی نہیں ہوتی. تو کیا ہے ساجد صاحب احمد سے لائن پہ؟ جی آپ بتائیں نا، بے نظیر کے سپرات پہ بات ہو گئی سارا کچھ. آپ مجھے مجموعی طور پہ بتائیں، چھوڑیں اس موضوع، مجھے ایک منت بتائیں. اس وقت فلسطین کا مسئلہ پاکستان پہ سر فہرست ہے. کیا فلسطین کی حکومت پہ جو ٹرمپ نے معاہدہ دیا، ایک تنقید ہو رہی ہے وزیر اعظم نواز شریف پہ، اپنے شہباز شریف پہ، کہ انہوں نے فوری طور پر ٹرمپ کے بیان کی تائید کر دی. بعد میں جب شور و غوغا ہوا تو غلام اسحاق ڈار صاحب نے، قومی اسمبلی نے کہا جناب یہ وہ 20 نکات نہیں ہے جس میں مسلم ممالک کے 8 مسلم ممالک نے کیا تھا. تو اتنی جلدی کیا تھی کہ آپ فوری طور پر اس کو اتفاق کر لیں، آپ نے ان کو توثیق کر دی؟ دیکھیں اس کی اصل بات آپ اس کی زاویے کی طرف جائیں نا. دیکھیں وہ جو ایشو تھا کہ ایک میٹنگ ہوئی 8 ممالک کی، اس میں ریٹرن ہوا تمام چیز میں تفصیل میں نہ جائیں، سب پتہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نہیں چلتے. ہم نے سارا پلان دے دیا، تمام ملک نے دے دیا. اب اس نے ایک دم ٹویٹ کر دیا کہ جی میں اس طریقے سے وعدہ کر میں امن پہ جا رہا ہوں. تو شہباز شریف بھی سفر میں تھے یا کہ تو اس نے کہا کہ شاید وہی والا ہو، تو اس نے اس کا جواب دے دیا. یہ ویسے ایک حکومت ہونے کے ناطے یہ بہت ہی مطلب نالائقی ہے. دیکھیں آپ چلو اگر اس کی نالائقی اسحاق ڈار صاحب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اپنے وزیر اعظم کی بات کو نفی کر رہے ہیں. نہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے جلدی میں کہا، جلدی میں اس کو کیا، بنا پڑھے ہوئے دیکھتے نہیں پڑھے ہوئے نہیں. ہم نے جو پلان دیا تھا، جو اس پلان میں وہ سب کچھ چیزیں نہیں تھی، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کر دیا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارا والا نہیں ہے یہ جو 8 ممالک یا سب کا ہے، ہمارا والا نہیں ہے یہ اپنا انہوں نے ایڈ کیا اس میں. کلیئر ہو گیا، پھر بھی تو تسلیم کر لیا. نہیں تسلیم، دیکھیں تسلیم ہم نے نہیں کرنا تھا، حماس نے کرنا تھا یا انہوں نے کرنا تھا. وہ مذاکرات چل رہے تھے، ان کی بات چل رہی ہے، ہم تو ان کو تائید کر رہے ہیں. ہم نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ چیزیں جو آپ نے کی ہیں. اچھا چلیے، ایک عوام مجھ سے پوچھتی ہے عموماً، یہ جو آپ کے سمود فلوٹیلا پہ جو یہ روکا گیا کشتیوں کو، سابق سینیٹر مشتاق احمد جماعت اسلامی کو ان کو گرفتار کیا گیا، حکومت پاکستان نے اسرائیل کی حکومت سے کوئی مذمتی بیان دیا ہے؟ پرائم منسٹر نے کوئی احتجاج نہیں کیا، نہ کوئی ایسی دھمکی دی اسرائیل کو. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ شمالی کوریا کے لیڈر نے دھمکی دی تھی کہ اسرائیل نے ہمارے کسی بندے کو نقصان پہنچایا تو ہم تمہارے نیست نابود کر دیں گے. آپ کو پتا کل تک کی رپورٹ یہ ہے کہ شمالی کوریا کی جو خاتون تھی اس کو فرانس کے حوالے کر دیا انہوں نے. دیکھیں ہمارے اور ان کے معاملات میں بڑا فرق ہے. دیکھیں ہم اسرائیل کو بالکل دشمن ملک سمجھتے ہیں، تو شمالی کوریا میں تو دشمن ملک سمجھتا ہے. دیکھیں ہمارے اور ان کے مقابلے میں بڑا فرق ہے. دوسری بات یہ کہ مذمت بھی ایک ہوتا ہے، مذمت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو شہباز شریف نے کہا تھا ہر ممکن کوشش کی جائے گی اور جس طریقے سے بھی ہوگا ہم اپنے لوگوں کو واپس لائیں گے تو صحیح. لیکن یہ کہ عوام کے اندر ایک ابھی آپ کہیں گے کہ عوام کے اندر نہیں، غصہ یہی ہے نا. ابھی انہوں نے ٹویٹ کر دی کہ یار وہ جو ہم نے پلان دیا ہوا تھا وہ ٹھیک تھا. 2 بیان تو دے سکتے تھے نا. نہیں بیان تو انہوں نے کلیئر کیا. جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں انہوں نے بھی بات کی ان سے، صرف مذمت کی ہے. پرائم منسٹر نے اسرائیل کو کوئی دھمکی نہیں دھمکی دیں گے بالکل. ہماری دھمکی ان کو پتا ہے، ہماری دھمکی پتا ہے، پاکستان کی دھمکی ہے یہ، شہباز شریف کی نہیں ہے. ہمارے پاکستان کی دھمکی ان کو پتا ہے اسرائیل کو کہ بھئی یہ کیا کرتے ہیں. تبھی وہ اسرائیل ہندوستان کے ساتھ مل کے آپ پر حملہ کرتے ہیں. نہیں وہ کرتے ہیں تو ان کا جواب بھی ان کو ملتا ہے. الحمدللہ پاکستانیوں نے ان کو جواب دیا ہے، ایسی بات نہیں. یہ عوامی ایشوز ہیں، اس ایشوز پہ حکومت کو تھوڑا سا جو ہے نا عوام کی جذبات کا خیال کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ اسرائیل کے خلاف. آپ نے انڈیا سے جنگ جیتی، اسرائیل سے جنگ جیتی، اس کے بعد دنیا میں چلے گئے، پوری دنیا کے ساتھ آپ بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، آپ خارجہ پالیسی کر رہے ہیں. آپ سے اگر چھوٹی موٹی کوئی ایسی چیز ہو جاتا ہے، میں آپ اس کو پکڑ لیا ہوا ہم نے. اب دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں مشتاق احمد سینیٹر جماعت اسلامی کے ہیں، چونکہ وہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، ایک سیاسی جماعت نے ان کا نام نہیں لیا. دیکھیں میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں میرے اطلاع کے مطابق جماعت اسلامی نے بھی ان سے میرے خیال سے کوئی تعلقات کا کیا بات کر رہے ہیں میرے علم میں. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے وزارت خارجہ فون کر کے کہا کہ ان کی رہائی کے لیے نہیں کیا ہوگا، وہ کرتے ہیں. انہوں نے ابھی جماعت کے بھائی ہمارے کل بیٹھے تھے، انہوں نے خود کہا کہ جناب کہ ہم ان کی رہائی کے لیے. اب وہ چلے گئے نا وہاں پر، تو اب وہ بھائی ہو گئے نا. پیچھے وہ جب گلی کوچے میں اسلام آباد بیٹھ رہے تھے تو کہہ رہا تھا ہمارا تعلق نہیں ہے. دیکھا نا، یہ بات تو مانی پڑے گی. اور دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بے نظیر اسکیم پروگرام کا اس کی چیئر پرسن جو ہے نا وہ ہے پیپلز پارٹی کی.
آپ یہ بھی ذرا طبیعت سے رکھیں کہ پاکستان کی جو چیئرپرسن جو اس کا محکمہ ہے نا وہ ہمارے کسی نون یا کسی دوسرے ایم کیو ایم والوں کے پاس یا کاف والوں کے جو کولیشن ہمارے پارٹنر ان کے پاس نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی والوں کے پاس ان کا چیئرپرسن ہے، بے نظیر بھٹو چیئرپرسن کا۔ اور دوسری بات ہے کہ نواز شریف نے نواز شریف نے نام کے اوپر نواز شریف نے کلیئر یہ کہا تھا یہ نام ہوگا۔ ہمارے پارٹی کے اندر بھی اس پہ اختلاف ہوا ہے، بہت ہوا ہے، لیکن میاں نواز شریف نے کہا کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ محترمہ کا نام ہے، ہماری شہید کا نام ہے، ہم اس کو نام کو آگے لے کر چلیں گے۔ لیکن میں آپ کو پرسنل یہ جو چیئرپرسن کی بات کر رہا ہوں نا، اگر حکومت میں کولیشن نہیں ہے تو وہ چیئرپرسن تو اس وقت پورا نہیں، انہوں نے کہہ دیا کوارڈینیشن ہے۔ نہیں چیئرپرسن جو ہے آپ کہیں اور لے جا رہے، پر چیئرپرسن جو ہے بے نظیر کی جو سارے اختیارات ہیں وہ ہمارے نون کے کسی بندے کے پاس نہیں ہیں، ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس۔ جی اقبال بھائی، آپ کیا بات کریں گے، آپ کیسے کریں گے؟ آپ کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں تو تھوڑے بتا دیجیے کہ کیا فلسطین کے حوالے سے ہماری حکومت کا موقف کمزور ہے؟ میں پہلے اسحاق ڈار صاحب کی بات کروں گا۔ مجھے وہ 2-3 دن سے بیچارے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، وہ مریم نواز صاحب کچھ کہہ دیتی ہیں تو وہ وضاحت کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ دیکھیں پرائم منسٹر یا چیف منسٹر اس اسٹیج پر جا کر نا غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی سر، ٹھیک ہو گیا۔ اب پرائم منسٹر آف پاکستان کہتے ہیں جی وہ ہو گیا ہوگا، غلطی ہو جاتی ہے، جذبات میں کہہ دیا، اس کے لیے پھر آپ کو انکل اسحاق ڈار جو سمدھی بھی ہیں میاں صاحب کے فیملی ممبر ہیں، اگین فیملی ممبر نے آ کے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی یا معذراتانہ رویہ اختیار کیا، اچھی بات ہے، وہ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں معاملات کو۔ دیکھیں یا پھر اگین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، دیکھیں ہمیں پرابلم کیا ہے، ہمیں پرابلم یہ ہے جو کام عمران خان نے کیا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے، اگر اس کے لیے کوئی اور بھی ہلکی پھلکی لوز ٹاک کرے گا تو ہم احتجاج کریں گے۔ یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس ملک کی عالم اسلام کی پہلی خاتون پرائم منسٹر، اور ایسے وزیر اعظم کی بیٹی تھی جس نے اس ملک کو آئین دیا، دستور دیا، ایٹمی پلان کی بنیاد رکھی۔ بالکل بالکل، یہ ایسی شہید قائد تھی جس نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی، جس کی ہم ہندوستان میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو بات کرتے ہیں نا، یہ ان دو شخص کی مرہون منت اور پھر ہماری اس پاک فوج کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تیسری بات کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا نا جب بلال صاحب، تو اس میں میاں صاحب بھی بیٹھے تھے، اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم ڈیموکریسی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ جب 2007 میں بے نظیر بھٹو آئی تھی اور ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا، جنرل مشرف برملا اس کا اعلان کرتے تھے کہ میاں صاحب کو نہیں آنے دوں گا۔ بے نظیر بھٹو وہ واحد لیڈر تھی جس نے کہا کہ اس ملک میں سیاسی قیادت جب تک نہیں ہوگی اس ملک کے الیکشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ 2007 میں بی بی کی شہادت ہو جاتی ہے، 2008 میں میاں صاحب آتے ہیں، زرداری صاحب کو جنرل مشرف کے کہنے کے ہوتے ہوئے الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلے تو کہنے لگے جناب آصف زرداری صاحب نے مجھے قائل کیا میں الیکشن لڑوں گا۔ تو یہ وہ پارٹی ہے، جب آپ ان کے اوپر یہ باتیں کریں گے جس پارٹی کے آپ کے اور آپ کے خاندان کے اوپر احسانات بھی ہیں، سیاسی احسانات، بلکہ ملک پہ بھی احسانات، ملک پر بھی ہے، تو پھر یہ پارٹی شور مچائے گی اور آپ کو اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ کچھ اقدامات جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، خاص طور پر آج تو اس پروگرام میں ہم نے کراچی کو ڈسکس نہیں کیا، ہم نے کراچی کو ڈسکس نہیں کیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ بات کر سکتے ہیں، ہوتی ہے بات، اس لیے کہ کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ اقدامات ایسے ہیں جو ان اقدامات پہ جو ہے وہ لوگوں کے تحفظات ہیں، وہ تحفظات دیکھیں بلال لیکن میرے خیال میں ایک دن آپ کو مزید بلاؤں گا میں، آپ ایک دفعہ نہیں مجھے 100 دفعہ بلائیں، میں شاید ایک ایسا پولیٹیکل ورکر ہوں جہاں غلطی ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ سر بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ یہاں تشریف لے کر آئے، اور جو بھی ہلکی پھلکی جو بھی گفتگو تھی ہم نے اس کو کرنے کی کوشش کی، اور کوشش کی کہ جناب کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس ملک میں سیاسی جماعتیں جو ہیں اگر آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ چلیں گی تو یقینی طور پر عوام بھی خوشحال ہوں گے اور ملک بھی خوشحال ہوگا۔ بلال سے کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت اللہ حافظ۔